अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जिन्नात की दुनिया और जादू नगरी वीडियोज़ का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, इस सिलसिले की अगर बाकी वीडियोज़ आपने नहीं देखी, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उन तमाम वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे जिन पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। आज की जो मेरी वीडियो है वो इस हवाले से है कि बहुत सारे लोगों के मुझे ये मैसेजेस आए कि हमें जिन्नात काबू करने का तरीका बताएं, और वे इस हवाले से भी बहुत सारे मैसेजेस आए कि हम आमिल बनना चाहते हैं, अमलियात का काम सीखना चाहते हैं। किसी ने कहा जी जिन्नात कैसे काबू किए जाते हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस हवाले से आप हज़रात की थोड़ी सी रहनुमाई कर दी जाए, आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे दी जाए कि जिन्नात की तस्खीर या हाजिरात का जो अमल है ये क्या है, इसकी क्या हैसियत है, क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुनासिब है, गैर मुनासिब है, ठीक है, गलत है, क्या है। तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह इसी हवाले से गुफ्तगू होगी। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। नाज़रीन, जिन्नात को काबू करना, इसके लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वो होती है तस्खीर जिन्नात या हाजिरात का अमल इसे कहा जाता है। जिन्नात को अपने काबू में लेना। आपने लोगों की बातें सुनी होंगी, कई आमिलीन कहते हैं जी हमारे कब्ज़े में जिन्नात हैं, हम जिन्नात हमारे ताबे हैं, हमारे पास मुवक्किल हैं। इस किस्म की बातें आप सुनते रहते हैं। अब देखें, पहली बात तो ये याद रखें कि जिन्नात अल्लाह ताला की मखलूक है। जिस तरह हम इंसान एक आज़ाद मखलूक हैं, इसी तरह जिन्नात भी एक आज़ाद मखलूक हैं। कुरान पाक में हमें ये मिलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने जिन्नात को मुसख्खर कर दिया था। जिन्नात उनके ताबे थे और उनकी गिरफ्त में थे और उनकी बात माना करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनसे बड़े बड़े काम लिया करते थे और उनके यानी जिन्नात उनसे भाग नहीं सकते थे। जो उनके कब्ज़े में थे उनसे भाग नहीं सकते थे। जिस तरह होता है कोई किसी के कंट्रोल में होता है तो वो उसके पास ही होता है। तो जिन्नात का मामला सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस तरह था कि कुछ जिन्नात की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने उसको मुसख्खर कर दिया था। बहरहाल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उसमें हमें ये चीज़ मिलती है कि एक मरतबा एक जिन ने आपको नमाज में तंग किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद आपने उसको सतून से बांधने का इरादा किया और फिर आपने उस जिन को छोड़ दिया, ये फरमाते हुए कि मेरे भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ की थी जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में है कि अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत और सल्तनत अता फरमा कि जैसी किसी को ना मिले। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अपने भाई सुलेमान की वो दुआ याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसी सल्तनत मिले कि जो किसी को ना मिले। लिहाजा इसलिए चूँकि जिन्नात उनके ताबे थे, उनके लिए मुसख्खर थे, तो मैंने जिन को इसलिए नहीं बांधा कि कहीं वो मेरे भाई की जो दुआ है वो जो है उसकी खिलाफ वर्जी ना हो जाए। और चूँकि उन्होंने ये दुआ की थी तो मैं भी अगर जिन को बांध देता तो गोया कि जिन मेरे लिए भी मुसख्खर हैं। बहरहाल अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रास्ते को इख्तियार नहीं किया। यही तालीम हमें सहाबा इकराम से मिलती है। 1.25 लाख के करीब सहाबा इकराम की तादाद जो है बयान की जाती है, जिनमें से हज़ारों की तादाद में सहाबा इकराम ऐसे हैं जिनकी रिवायात हदीस की किताबों में मिलती हैं, जिनकी ज़िंदगी और जिनकी सीरत हमारे पास किताबों की सूरत में महफूज है। लेकिन सहाबा इकराम की ज़िंदगी में हमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं मिलती कि उन्होंने जिन्नात को काबू किया हो या उन्होंने दावा किया हो हमारे पास मुवक्किल हैं, हमारे पास जिन्नात हैं, हम जिन्नात से काम लेते हैं। सहाबा इकराम ने बड़े बड़े काम किए अपने दस्ते बाजू पर के साथ और अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करते हुए जो है वो काम किए। बड़ी बड़ी जंगें लड़ी, किसी जंग में किसी जिन से काम नहीं लिया, ना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिया, ना सहाबा इकराम ने लिया। तो हमारे सामने मैंने ये थोड़ा सा खाका आपके सामने इसलिए रखा कि हमें जो दीन दिया गया है, हमारा जो दीन है, हमारी जो तारीख़ है, हमारे जो असलाफ़ हैं, उनमें हमें ये चीज़ मिलती है कि वो इन कामों में नहीं पड़े। ठीक है जी। अब आते हैं इस बात की तरफ कि आजकल जो लोग दावा करते हैं हाजिरात के अमल का कि हम जिन्नात को हाज़िर करते हैं। अब जिन्नात की हाज़िरी के हवाले से मैं आपको बता दूं, एक जिन्नात की हाज़िरी वो होती है जो किसी मरीज़ पर होती है। तो ये तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि ये साबित है, हदीस से भी साबित है, कुरान से भी साबित है
اور پوری جو ہے تاریخ اس پر، انسانی تاریخ اس پر بات پر گواہ ہے کہ انسانوں پر جنات کی حاضری ہو جاتی ہے، جنات انسانوں پر مسلط ہوتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں۔ تو میں اس حاضری کی بات نہیں کر رہا، میں اس حاضری کی بات کر رہا ہوں کہ جو کوئی ایسا کوئی چراغ ہو یا کوئی ایسا منتر ہو کہ کوئی آدمی پڑھے اور اس کے جن کوئی اس کے تابع ہوں اور وہ اس کے پاس حاضر ہو جائیں اور کہیں کہ میرے آقا مجھے حکم کرو میں کیا کروں۔ میں اس حاضرات کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ حاضرات کا عمل یا تسخیر جنات، جنات کو مسخر کرنا، تسخیر کہتے ہیں تابع کر دینا۔ جس طرح ہم دعا پڑھتے ہیں نا سبحان الذی سخر لنا ھذا، گاڑی میں ہم بیٹھتے ہیں، سواری کی جو دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا کہ ہم یوں موڑتے ہیں تو یوں مڑتی ہے، ہم یوں موڑتے ہیں تو یوں مڑتی ہے، ہم بریک دباتے ہیں تو رک جاتی ہے، ہم ریس دیتے ہیں تو چل پڑتی ہے۔ تو یہ مسخر جو کیا جس ذات نے، وہ بڑی بابرکت ذات ہے۔ تو تسخیر کا مطلب ہوتا ہے تابع ہو جانا، مسخر ہو جانا، کنٹرول میں آ جانا، ٹھیک ہے۔ تو تسخیر جنات کا مطلب یہ ہے کہ جنات کو قابو کر لینا۔ حاضرات کا عمل بھی یہی ہے کہ جنات کی جب چاہیں ہم حاضری کر لے کوئی شخص، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو عمل ہے، یہ عمل یاد رکھیں تصوف کی ضد ہے، یہ عمل تصوف کی ضد ہے۔ اب یہ تصوف اور حاضرات کا عمل یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہیں پر میں آپ کو تھوڑی سی ایک اور وضاحت بھی کر دوں کہ بہت سارے لوگ ان عاملین کو، نجومی اور کاہنوں کو پیر کہتے ہیں۔ پیر صاحب، یہ پیر نہیں ہوتے یہ لوگ، یہ بات اپنے پلے باندھ لیں۔ نجومی پیر نہیں ہوتا، کاہن پیر نہیں ہوتا، عملیات کا کام کرنے والا بھی پیر نہیں ہوتا۔ جو تعویذ گنڈوں کا کام کرتا ہے، جو اس قسم کے عملیات کا جو کام کرتا ہے، یاد رکھیں یہ پیر نہیں ہوتے۔ پیر اور چیز ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ عرف عام میں اب یہ بات مشہور ہو چکی ہے، ان کو بھی لوگ پیر کہتے ہیں۔ پیر کہتے ہیں کہ جس کی پیروی کی جائے، لوگ جس کی پیروی کریں، تصوف کے راستے پر جو اللہ کی طرف لوگوں کو لے کر جائے، لوگ اس کی پیروی میں اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ مرشد بھی وہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والا، یعنی کسی مرشد کے ساتھ نیک راستے پر چلنے کے لیے اور ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے ارادہ کرنے والا، اس کو کہتے ہیں مرید۔ تو یاد رکھیں یہ عاملین جو ہوتے ہیں ان کو پیر نہ کہا کریں، یہ پیر نہیں ہوتے۔ پیر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کاموں سے ہٹ کر لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اللہ کی ہدایت کے راستے پر لوگوں کو چلاتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے پیر۔ اب دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ تسخیر جنات یا حاضرات کا جو عمل ہے یہ تصوف کی ضد ہے۔ دیکھیں کوئی بھی، جب بھی کوئی انسان تسخیر کے عمل کے لیے نکلتا ہے، جب بھی کوئی انسان تسخیر کے کسی بھی عمل کے لیے نکلتا ہے، وہ کسی چیز کو مسخر کرنے کے لیے، جنات کو یا کوئی بھی تسخیر کے کسی عمل کے لیے جب کوئی انسان نکلتا ہے تو وہ تصوف اور تسلیم خداوندی کے دائرے سے نکل جاتا ہے، وہ تصوف اور تسلیم خداوندی کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ تسخیر کے تمام اعمال نفسی ارتکاز پر مشتمل ہوتے ہیں، نفس جو ہے نا اس کے ارتکاز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تسخیر کے تمام اعمال انسان کے نفس کے ارتکاز پر مشتمل ہوتے ہیں، کیونکہ جو شخص تسخیر کے پیچھے چل پڑتا ہے وہ گویا کہ اپنے نفس کا ارتکاز کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو تصوف کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے نفس کا ارتکاز نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے نفس کے خلاف ارتکاز کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے رضا کے لیے وہ اس راستے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اب شاید یہ بات تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہے، اس کو میں تھوڑا سا آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تسخیر کیا چیز ہے؟ تسخیر کو آپ یوں سمجھ لیں کہ فیور آف سیلف، اپنی فیور میں کوئی خدا کے خلاف چلے۔ اپنی تسخیر کیا ہے؟ تسخیر اپنے فیور میں ہے، نفس کے فیور میں ہے، جو ہے فیور آف سیلف اور اگینسٹ آف گاڈ، ٹھیک ہے جی، یہ ہے تسخیر۔ اس کے برعکس تصوف کیا ہے؟ تصوف ہے اگینسٹ آف سیلف، اپنے سیلف کے، اپنے نفس کے خلاف فیور آف گاڈ، ٹھیک ہے نا، اللہ کے فیور میں۔ تو گویا کہ تسخیر کے لیے جو چلتا ہے، کوئی یہ کوشش کرتا ہے جنات میرے قابو ہو جائیں، تو وہ اپنے نفس کو موٹا کر رہا ہوتا ہے، نفس کے حق میں چل رہا ہوتا ہے۔ اور جو اس کے برعکس تصوف کے راستے پر چلتا ہے وہ اپنے نفس کو کچل رہا ہوتا ہے، دبا رہا ہوتا ہے اور اپنی آپ کو مٹا رہا ہوتا ہے،
کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کسی قسم کی طاقت اور غلبے کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اتنے جنات ہیں، میں شہنشاہ جنات ہوں، میرے پاس موکل ہیں، نہیں، وہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی ذات ہے۔ یہ فرق ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ تسخیر کا عمل، جنات کے قابو کرنے کا عمل، اس راستے پر چلنا، یہ تصوف کی ضد ہے۔ کوئی بھی حقیقی پیر آپ کو اس راستے پر چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص اللہ کے قرب میں اتنا بڑا مقام حاصل کر لے، اللہ کا ولی بن جائے کہ یہ مخلوقات اس کی خدمت کے لیے خود حاضر ہو جائیں اور اس کی فیور میں جو ہے وہ اس کی کام کریں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں اس کی نفی نہیں کر رہا، میں یہ کر رہا ہوں کہ انسان خود ان چیزوں کو قابو کرنے کی کوشش کرے یا اس راستے پر چلے تو یہ غلط راستہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات اب دیکھیے اس میں ہوتا کیا ہے، حضرات کے عمل میں کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ سے کہتا ہے کہ جنات قابو کرنے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی وہ فلاں فلاں آیت ہے یا فلاں جو بھی منتر ہے، جو بھی چیز ہے وہ آپ کو پڑھنے کے لیے دیتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ جی آپ نے رات کو کسی قبرستان میں بیٹھ جانا ہے، کسی ویران جگہ پہ بیٹھنا ہے، 40 دن آپ نے یہ چلہ کرنا ہے یا 20 دن 21 دن آپ نے یہ چلہ کرنا ہے، رات کے 12 بجے فلاں جگہ پر بیٹھنا ہے، وہاں پر آپ نے گول دائرہ بنانا ہے اور اس کا آپ نے جو ہے ایک حصار قائم کرنا ہے، اس کے اندر بیٹھ کر آپ نے اس آیت کو یا اس لفظ کو اتنے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے آپ کو طرح طرح کی آوازیں آئیں گی، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا، پھر 5-7 دن گزریں گے، اس کے بعد آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، ایک جانور نظر آئے گا، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 9ویں 10ویں دن آپ کو ایک اور چیتا نظر آئے گا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ پھر 10ویں 11ویں دن آپ کو جو ہے پتہ نہیں ہاتھی نظر آئے گا، یہ نظر آئے گا، 14ویں دن یہ نظر آئے گا، یعنی پوری ایک کہانی بنا کر پیش کی جاتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو آدمی اس عمل کو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو یہ کہانی ساری اس کے پہلے سے ذہن میں موجود ہوتی ہے کہ مجھے 5ویں دن یہ نظر آئے گا، 7ویں دن یہ نظر آئے گا، 8ویں دن یہ نظر آئے گا، 9ویں دن یہ نظر آئے گا، چیخیں ہوں گی، پکار ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، پوری ایک کہانی اس کے دماغ میں پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ اب جس وقت وہ ایک تنہائی والی جگہ پر رات کے اندھیرے میں بیٹھتا ہے اور کچھ پڑھنا شروع کرتا ہے تو چونکہ وہ چیزیں ساری اس کے ذہن میں پہلے سے بھری ہوئی ہیں، اس لیے عین جو کچھ کہانی اس کو سنائی گئی ہوتی ہے وہی فلم حقیقتاً اس کے دماغ میں چلنا شروع ہوتی ہے اور اس کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو اس کو کہا گیا تھا کہ 5ویں دن تمہیں کتا نظر آئے گا، لگڑ بگڑ تمہیں نظر آئے گا، تو اب وہ 5ویں دن اگر اس کے سامنے سے کوئی انسان ہی کیوں نہ گزر رہا ہو، کوئی راستے راہ چلتا ہوا کوئی انسان وہاں سے گزر جائے، کوئی کتا گزر جائے، کوئی بلی گزر جائے تو اس کو لگڑ بگڑ ہی نظر آئے گا، وہ سمجھے گا وہ دیکھو جو میرے استاد نے کہا تھا کہ 5ویں دن تمہیں لگڑ بگڑ نظر آئے گا، تو یہ دیکھا آج نظر آ گیا مجھے۔ تو یہ اصل میں سارا نفسیاتی ایک حربہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسان پر خوف جب مسلط، یہی وجہ ہے کہ اس راستے پر جتنے بھی لوگ میرے علم میں جتنے ہیں اور جو کچھ میں نے سنا ہے اور جو کچھ میں نے پڑھا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، 90% لوگ، 95% لوگ جو اس راستے پر چلتے ہیں اور اس عمل ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ پھر آپ کو یہ سڑکوں پہ نظر آتے ہوں گے سلوار اتار کے گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی کدھر کوئی کدھر، یہ پاگل اکثر اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، کسی کو اس کے والدین پھر مینٹل اسپتال میں داخل کر دیتے ہیں، کوئی جو ہے خودکشی کر لیتا ہے، کوئی کیا کر لیتا ہے، کوئی بھی اس میں بچتا نہیں ہے، اکثر اس طرح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ چیز جب نفسیاتی طور پر آدمی پر سوال ہو جاتی ہے نا تو چھوٹی سی چیز پھر بہت بڑی لگتی ہے، دماغ مفلوج کر دیتی ہے انسان کا۔ دیکھیں آپ نے یہ اندازہ کیا ہوگا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ لائٹ بند کر کے نہیں سو سکتے اور بعض ہوتے ہیں وہ لائٹ بند کر کے ہی ان کو نیند آتی ہے۔ اب جس کی ذہن میں جو چیز ہوتی ہے اس کو اسی طرح نیند آتی ہے، جو لائٹ بند کر کے سوتا ہے وہ لائٹ آن ہوگی اس کو نیند نہیں آئے گی، اور جو آن کر کے سوتا ہے وہ بند کر کے اس کو نیند نہیں آئے گی۔ ہاں جی، کچھ ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ تھوڑا بہت شور شرابہ ہو تو اس میں ان کو نیند آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا سی کوئی شور شرابہ ہو تو وہ ان کے دماغ میں آ کر وہ بات لگتی ہے اور ان کو نیند نہیں آتی۔ ایک واقعہ اس پر میں آپ کو سناتا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم کے جو قیدی تھے، جاپان نے ان قیدیوں کو بڑی عجیب سزا دی۔ جاپان نے یہ کیا کہ ان قیدیوں کو سب کو ایک جگہ پر اس طرح لائن میں باندھ دیا اور ہر ایک کے اوپر ایک بالٹی لٹکا دی پانی کی، اور اس بالٹی کے اندر
بالکل باریک سا سوراخ کیا، سوئی کی طرح ایسا سوراخ کیا کہ ایک قطرہ آ کر وہاں ان کے اوپر سر پہ گرے، اور پھر 4-5 سیکنڈ کے بعد پھر ایک قطرہ گرے، پھر 5-7 یعنی 10 یا 5 سیکنڈ کے وقفے سے ایک قطرہ پانی کا گرے، تو ہر قیدی کے اوپر ایک بالٹی لٹکا دی، اور اس طرح وہ ایک قطرہ آ کر ان پر گرتا تھا۔ شروع میں تو وہ قطرہ کیا تھا، نارمل قطرہ تھا، بس قیدی کے آ کر یہاں پر لگتا اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا بس۔ لیکن جب 2-3 گھنٹے گزرے اور ہر 10 سیکنڈ کے بعد ایک قطرہ آ کر گرنے لگا، پھر 10 سیکنڈ کے بعد قطرہ، پھر 10 سیکنڈ کے بعد ایک قطرہ، تو جب کچھ ٹائم گزرا، 2-4 گھنٹے گزرے، تو اب وہ قطرہ مصیبت بن گیا، کیونکہ یہ جو انتظار ہے کہ آدمی انتظار میں بیٹھا ہے کہ ابھی قطرہ آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے، اور ڈز ہو کے پھر آگے گرتا ہے، پھر انتظار میں آدمی اب قطرہ آنے والا ہے، آنے والا ہے، اور پھر آ کر وہ قطرہ گرتا ہے۔ تو یہ اس معمولی سے قطرے کو اس انتظار نے اور اس نفسیاتی حربے نے منو وزنی بنا دیا تھا، اور 2-3 گھنٹے کے بعد ہر قیدی پر وہ قطرہ گولی کی طرح گرتا تھا، اور اتنا وزنی اسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی کسی نے 2-4 من لا کر سر پر کھینچ دیا۔ چنانچہ جس وقت تک بالٹیاں خالی ہو رہی تھیں، یعنی بالٹیوں خالی ہونے میں کوئی 12-13 گھنٹے لگے یا اس سے زیادہ ٹائم لگا، تو جب وہ بالٹیاں خالی ہوئی تو ان قیدیوں میں سے اکثریت قیدی جو تھے وہ مر چکے تھے، اور جو باقی بچے تھے وہ پاگل ہو چکے تھے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حاضرات کے لیے جو اعمال جو بتائے جاتے ہیں، یہ سارے اس قسم کے نفسیاتی حربے ہوتے ہیں، کچھ نہیں نظر آتا، یہ حقیقت میں وہ جو پہلے سے دماغ بھر دیا جاتا ہے وہی چیز ہوتی ہے، اور وہ انسان کو پاگل کر دیتی ہے، اور زیادہ تر لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر یہ عاملین جو ہوتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم نے یہ چلہ کیا، یہ سب جھوٹ بولتے ہوتے ہیں۔ جو واقعتاً ان چلوں کے راستے پر چلتا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ 90-95% لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، کوئی 5% ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا 30-21 دن کا 40 دن کا چلہ پورا کرتے ہیں، لیکن ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، کوئی جنشن، کوئی قابو نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، یہ سب فراڈ ہوتا ہے۔ اور اکثر عاملین جو آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے پاس جن ہے، ہمارے پاس موقع نہیں، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، یہ سب ڈرامے بازی ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا، بعض لوگوں کے پاس اس طرح کی چیزیں ہو بھی سکتی ہیں، لیکن اس کی ایک علامت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جو آدمی کہتا ہے میرے پاس جنات ہیں اور میرے پاس موکلات ہیں، تو اس کی اگر کسی کے پاس واقعتاً ہو نا، تو وہ آپ کو یہ 2-2 ہزار اور 5-5 ہزار پہ لوگوں سے اکٹھے کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، کیونکہ جنات ایک طاقت ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو جس آدمی کے پاس جنات ہیں، موقع اتنی طاقت ہے، وہ پھر وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، جی 5,000 تم مجھے دو، 10,000 تم مجھے دو، میں تمہارا کام کروں گا۔ جس کے پاس حقیقتاً جنات اور موکلات ہوں گے، وہ کبھی اس طرح کا کام نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے لیے تو یہ گھٹیا چیز ہے۔ جس کے پاس اب جو وزیر اعظم بن گیا، جس کے پاس اتنی پاور آ گئی ہے کہ اس کے آرڈر پر جو ہے وہ پولیس حرکت میں آ جاتی ہے، فوج حرکت میں آ جاتی ہے، اتنی طاقت ہے، تو وہ کیا یہ چھوٹے چھوٹے کام کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہی علامت ہے ان جھوٹے فراڈیوں کی کہ جس کے پاس، اب میں آپ کو ایک ایسا شخص بھی بتاتا ہوں، حسن میواتی ایک شخص گزرا ہے ہندوستان میں، وہ اس کے پاس واقعتاً اس قسم کی کچھ طاقتیں تھیں، کچھ جنات وغیرہ کی کچھ طاقتیں تھیں، چنانچہ وہ کسی سے کوئی پیسے نہیں لیتا تھا، وہ اس قسم کے کام نہیں کرتا تھا، لیکن ان طاقتوں کے مقابلے میں وہ تصوف کے راستے پر چلنے والا جو ایک اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو روحانیت کی طاقت عطا کرتا ہے، اس طاقت کا مقابلہ یہ جنات کی طاقتیں نہیں کر سکتی۔ یہ حسن میواتی اپنے آپ کو شہنشاہ جنات کہا کرتا تھا، میں جنوں کا بادشاہ ہوں، یعنی جن میرے قبضے میں ہیں، میری بات مانتے ہیں، اور شاید تھے بھی کوئی 2-4 ہوں گے اس کے بات مانتے ہوں گے کوئی، بہرحال وہ اس قسم کے کام نہیں کرتا تھا، یہ پیسے لینا لوگوں سے اور یہ وہ، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک درویش بیٹھا ہوا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور بری حالت ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، تو وہ اس نے دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، چونکہ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کچھ اندازہ پہچان لیتے ہیں، تو اس نے اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کی، اور وہ راستے میں بیٹھے ہوئے تو اس کو کہا کہ راستے سے ہٹو، میں شہنشاہ جنات آیا ہوں اور میرے لیے راستہ خالی کرو۔ تو وہ درویش جو ہے وہ ایسے سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا، اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ تو پہلے اس نے 2-3 دفعہ کہا حسن میواتی نے، تو پھر اس نے اپنی وہ جو جناتی طاقتیں تھیں اس کے ذریعے اس نے اٹیک کیا اس پر، لیکن اس درویش کو پھر کچھ نہ ہوا۔ ممکن ہے اس نے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اپنے صبح شام کے اذکار پڑھے ہوں گے، ظاہر ہے جس نے یہ پڑھے ہیں تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے،
اسے جس نے صبح کو پڑھ لیا شام تک، جس نے شام کو پڑھ لیا صبح تک، کوئی جنات، انسان، نظر، حسد، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس نے اپنے جنات کے ذریعے، جناتی طاقتوں کے ذریعے حسن میواتی نے اس پر اٹیک کیا درویش پر، لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ تو پھر اس نے فزیکل اٹیک کیا اس پر، اس نے ٹھڈا مارا اس کو حسن میواتی نے اور کہا کہ ہٹو راستے سے میرے، تمہیں پتہ نہیں ہے میں شہنشاہ جنات ہوں۔ تو درویش نے نظر اٹھائی اوپر آسمان کی طرف اور کہا اے مالک، اس طرح کے بندوں کو پاگل ہو جانا چاہیے، یہ کیوں اس طرح پھر رہے ہیں؟ بس اس کی زبان سے یہ بات نکلی تھی۔ حسن میواتی وہیں سے ڈرم ہو کے نیچے گرا اور ایسا بے ہوش ہوا کہ اس کے بعد دوبارہ وہ کبھی اٹھا نہیں ہے، دوبارہ کسی نے اس کے ساتھ بات نہیں کی، دوبارہ کسی نے اس کو ہوش میں نہیں دیکھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روحانی جو تصوف کے راستے پر چلنے والے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کی طاقت کا اندازہ، اور یہ حقیقی جس کے پاس واقعتاً جنات تھے اس کا طاقت کا اندازہ آپ نے لگا لیا ہوگا۔ اب باقی تو آج کل تو ویسے ہی فراڈی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جنات کچھ بھی نہیں، سب دھوکے بازی ہوتی ہے، فراڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میری پوری ویڈیو تھوڑی سی طویل تو ہو گئی ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس راستے پر چلنا، جنات کی تسخیر کے راستے پر چلنا، یہ صحیح عمل نہیں ہے، اس راستے پر ہمیں نہیں چلنا چاہیے، یہ غلط راستہ ہے۔ ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے، ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اگر یہ کوئی مفید چیز ہوتی تو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار کرتے، ضرور آپ کے صحابہ کرام اس کو اختیار کرتے۔ اتنی بڑی بڑی جنگیں، قربانیاں دیں، لیکن کسی ایک جن سے کبھی کوئی مدد نہیں حاصل کی، نہ کسی نبی نے سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا تھا، اور نہ صحابہ کرام نے کبھی بھی وہ اس راستے پر نہیں چلے۔ اس لیے عامل بننے کے جو خواہش مند ہیں یا جو یہ چاہتے ہیں، جن کے مجھے میسج آتے ہیں کہ ہم عامل بننا چاہتے ہیں، دیکھیں عامل آپ بنیں۔ عامل کیا ہے؟ عملیات جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نماز کے پابند ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، قرآن کی تلاوت کریں، مسنون اذکار کریں اور وہی لوگوں کو بتائیں، یہی عملیات ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو ہے سب ڈرامہ بازی ہے، سب شریعت سے ہٹ کر راستے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔